بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے ابر کرم ذرا تھم کے برس اے ابر کرم ذرا تھم کے برس اتنا نہ برس کہ وہ آنوں سے دیں جب وہ آ جائے تو جم کے برس اتنا کی برس کہ وہ جان سے دیں محترم بزرگوں عزیز بچوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ کے تمام بندے آج 1 سال کے بعد عید قربا کی 2 رکعت نماز ادا کرنے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنے گھر ٹولہ محلہ کو چھوڑ کر عید کے لیے بنائی گئی مخصوص جگہ سے نماز ادا کرنے حاضر ہوئی۔ اس 1 سال میں ہمارے اس گاؤں سے یا اس عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے بہت سارے لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ آنے والے سال میں بھی ہم نہیں جانتے کہ اس درخت کا کون سا پھل ٹپک جائے گا اور آنے والے سال میں وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ عید بقرعید اسلامی تہوار ہے۔ عید الفطر کی 2 مہینہ پہلے ہم نے نماز ادا کی تھی۔ آج 2 مہینہ بعد بقرعید کی نماز ادا کرنا ہے۔ ہر سال بقرعید کیا ہے، عید کیا ہے، اسلامی تہوار کیا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے۔ اب تو دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ اسلامی عبادت بھی رسم بن گیا ہے۔ یہ اسلامی تہوار کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی میلہ کھیلا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تہوار اللہ تعالیٰ کی عبادت، خاص عبادت ہے، اور اس خاص عبادت کو کرنے کے بعد ہمیں جس طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی خوشی کا نام تہوار ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ عبادت بھی ایک رسم بن کر رہ گئی ہے، ایک رسم نبھانا ہے۔ مولانا صاحب نے اعلان کروا دیا، ذمہ دار عیدگاہ کے ذمہ دار نے اعلان کر دیا کہ 8 بجے نماز ہونی ہے، تو نہ جانے ہم گھر سے کون سا پہاڑ توڑتے رہتے ہیں کہ ٹھیک 8 بجنے میں چند منٹ باقی ہوگا جو بھی ہم جائیں۔ نہ جانے کتنا لمبا چوڑا کاروبار ہوتا ہے،
घर पर गई कि क्या पहाड़ तोड़ते रहते हैं लोग, और यहाँ से जाने के बाद कौन सा पहाड़ तोड़ेंगे, कितनी बड़ी कमाई करेंगे। तो वक्त पर ईदगाह भी लोग हाजिर नहीं होते। और जब ठीक 8 बजने को होगा, चंद मिनट पहले तशरीफ लाएंगे, और जब 8 बजने को होगा तो न जाने कितने कलाइयाँ हमारी तरफ उठने लगती हैं। मतलब होता है मौलाना साहब घड़ी देखिए, टाइम हो गया। तो हमको टाइम और उसकी पाबंदी के लिए कलाई दिखाते हैं लोग, लेकिन अपनी तरफ झांक के नहीं देखते तो हम कितना टाइम पर हाजिर हुए। और हम अल्लाह की इबादत करने के लिए वक्त का ऐलान होता है। हमारे भाई लोग कहते हैं कि भाई आज तो बहुत सा धूप हो जाती है, कहीं आज पहले रखते मौलाना साहब 7 बजे रखते कुर्बानी क्या। हमने कहा भाई बात तो ठीक करते हो, 8 बजे जब ये हाल है तो 7 बजे क्या हाल होता। और 8 बजे की जब ये हाल है तो 7 बजे और क्या हाल होता। तो बहरहाल अर्ज ये हो रहा था कि जो वक्त का ऐलान किया जाए, कम से कम आधा घंटा पहले तशरीफ ले आइए, ताकि कुछ सुनने का मौका मिल जाए, कुछ सुनाने का मौका मिल जाए, कुछ आपका मिजाज बन जाए इबादत का, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाए, ताकि कुछ सुनने सुनाने के बाद जो आप 2 रकअत नमाज अदा करेंगे, उस नमाज अदा करने में तबीयत लगे, दिन अल्लाह की तरफ राज़ी हो। तो वक्त से ज़रा आधा घंटा पहले। अभी हमने अर्ज किया, कुरान की आयत पढ़ी, जो हर साल कुर्बानी की दुआ में ये शामिल है। आप जब कुर्बानी करते हैं तो आप दुआ पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। उसके बाद फिर ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका माना क्या है बस इतने ही बतला देना है, तो आप देखिएगा। इसका तर्जुमा है इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी। अभी आप नमाज पढ़ेंगे तो इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, और मेरी जिंदगी, मेरी हयात और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस परवरदिगार आलम के लिए जो सारे जहान का रब है, पालने वाला है। इसका ये माना। और कुर्बानी में हम ये दुआ पढ़ते हैं। तो आज मुझे यही नुक्ता बतलाना है कि सबसे पहले तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस साल हज के दौरान 2 हादसा, 2 बड़ा हादसा सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा। एक हादसा हुआ कि ठीक काबा के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर कुछ तामीरी काम चल रहा है, बहुत बड़ा किरान लगा हुआ था। आंधी आई, अल्लाह की यही मर्जी, और किरान टूट के गिर गया नीचे। किरान गिरा तो लाखों की तादाद होती है हज के दौरान, बहुत सारे लोग जा वहां हो गए, तो कुछ लोग उसमें शहीद, उनको शहीद कर दिया। दूसरा बहुत बड़ा हादसा, कल हज का और कुर्बानी का दिन था। हज का आखिरी दिन था और कुर्बानी का दिन था कल। मक्का में, मदीना में, वहां एक दिन पहले चांद निकल जाया करता है, पश्चिम है ना, तो एक दिन पहले सब कुछ हो जाता है। तो कल हज का दिन था और मिना में जमरा अक़बा, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम सबसे महबूब और मुकर्रर चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम ने 100 गाय की कुर्बानी कर दी। फिर ख्वाब में देखा
کہ جو سب سے مقرر ترین چیز ہے، سب سے محبوب چیز ہے تمہاری، اس کو قربان کرو اللہ کے راہ میں، تو 100 اونٹ قربان کر دیا۔ پھر کام میں دیکھا کہ اللہ کرے کہ جو سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرو۔ اشارہ تھا کہ 82 سال کے بڑھاپے میں دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک اولاد عطا کیا تھا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کے 2-4 لڑکے ہیں سمجھیں گے، وہ بھی سمجھیں گے، لیکن ان سے زیادہ ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی جن کی گود کو اللہ نے سنا رکھا ہے اور جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے معلوم رکھا ہے۔ ایک اولاد میں وہ ذرا سوچے کہ اولاد کی تڑپ کیا ہوتی ہے، اس کی نعمت کیا ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کا ہر سال اللہ کے آگے تڑپتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایک اولاد کی نعمت سے نوازتا تاکہ لوگ مجھ کو باج نہیں چاہتے، مجھ کو لوگ لابد نہیں چاہتے۔ تو 82 سال کا بڑھاپا، حضرت ہاجرہ کے بطن سے دعا فرمایا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک خوبصورت نیک عورتہ اولاد رکھا، اس اولاد کا نام رکھا اسماعیل۔ اب غور کیجیے اللہ اپنے نیک بندے کو کیسے کیسے آزماتا ہے۔ جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی زیادہ آزماتا ہے، اور جب اللہ اپنے قریبی کو آزماتا ہے تو اس دنیا والے کیا کہتے ہیں، بڑا گنہگار ہے، دیکھو نا اللہ اس کو اس مصیبت سے پکڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایسے امتحان لے رہا ہے، ایسے امتحان لے رہا ہے، ایسے امتحان لے رہا ہے۔ یعنی ہمارے آپ کے نزدیک پیمانہ یہ ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا پاپی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریبی ہوتا ہے اللہ اتنی ہی زیادہ آزمائش کرتا ہے۔ لیلا نام سنا ہوگا آپ نے، لیلا کا عاشق تھا مجنون، اور لیلا کی کوٹھی کے باہر پڑا رہتا تھا، لیلا کے گھر سے کھانا آ جایا کرتا تھا، مفت کا کھانا دیکھ کے سینکڑوں مجنون جعلی مجنون پیدا ہو گیا کہ مفت کا کھانا مل جائے گا، بھیک مانگنے شہر کے چلے آئے، لیلا کی کوٹھی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ صاحب لیلا نے کہا کہ چلو ہمارا جو اصلی مجنون ہے اس کے ساتھ ساتھ نقلی مجنون کو بھی کھانا بھجوا دیا۔ اب نقلی مجنون کو بھی مفت کا کھانا مل رہا ہے، وہ تو عاشق تھا نہیں لیلا کا، لیلا تو چالی چلوتی تھی، دل ہے، دل کا کیا جس پر آ جائے۔ حسن تو حسن نظر کا نام ہے، مجنون کی آنکھ کو بھاگی لیلا تو لیلا بڑی پسند تھی، تو سینکڑوں مجنون، جعلی مجنون، نقلی مجنون آ کے بیٹھ گئے مفت کا کھانا کھانے کے لیے۔ لیلا کے دربار سے سب کو کھانا ملتا رہا۔ ایک دن لیلا نے امتحان لیا، کہا کہ یہ جتنے مجنون بیٹھے ہوئے ہمارے دیوانے، ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے لیلا، یہ کلیجہ پیٹ رہے ہیں، ذرا آزمائش بھی تو کر لیں کہ کون ہمارا کتنا پکا ہے۔ تو لیلا نے ایک چھری اور پیالہ بھجوا دیا سارے مجنون کے پاس۔ خادم ہے اور کہا کہ دیکھو تم صبح سے شام تک ہائے لیلا کرتے رہتے ہو، تمہاری لیلا بڑی بیمار ہو گئی ہے، اس کو تمہارے تھوڑے گوشت کی ضرورت ہے، تمہارے جسم کے حصے کے تھوڑے گوشت کی ضرورت ہے، یہ پیالہ ہے اور یہ چھری ہے، تھوڑا گوشت کاٹ کے دے دو۔ جتنے نقلی مجنون تھے، صرف کھانے والے مجنون اور جھوٹا ہائے لیلا کرتے تھے، سب 3 دو 11 9 دو 11 ہو گئے۔ بھائی میتھ کے ہم نہیں ہیں، میتھ کے ٹیچر جب بات کرتے ہیں تو کہیں گے کیا کہتے ہیں کہ صاحب 1 2 3 مت کر، کہتے ہیں 6 5 مت کر، 6 5 مت کر، ٹھیک ہے چل 9 دو 11 ہوگا۔ میتھ کا ٹیچر میتھ کے لیے بات کرتا ہے، ہم میتھ کے ٹیچر نہیں۔ لیکن جتنے جعلی مجنون تھے سارے جعلی مجنون رفو چکر ہو گئے، اور جو اصلی مجنون تھا جو لیلا کا صحیح عاشق تھا، اس نے کہا خادم سے کہ جا میری لیلا سے پوچھ کہ اسے جسم کے کس حصے کے گوشت کی ضرورت ہے۔ اور جب تک خادم اندر پوچھنے کے لیے گیا، اصلی مجنون نے جسم کے ہر حصے سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے پیالے میں ڈال دیا کہ نہ جانے ہماری لیلا کو ہمارے جسم کے کس حصے کے گوشت کی ضرورت آن پڑی ہے اور شاید اس کی بیماری ہوئی ہے۔
تو نقلی مجنو بھاگ گیا۔ اصلی مجنو نے جسم کے ایک ایک حصے کا تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے پیالے میں ڈال دیا۔ یہی پہچان تھی نقلی مجنو کی، اصلی مجنو کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک لوگوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ کون ہمارا اصلی دیوانہ ہے اور کون ہمارا نقلی دیوانہ ہے؟ کون ہماری مرضی کے آگے سر جھکاتا ہے اور کون اپنے دل اور اپنی نفسیات اور اندر کے شیطان کی دعوت پر سر جھکاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ نبی، ہمارے آپ کے سارے مسلمانوں کے آبا و ارباب، آبا بات کر لیجیے۔ 82 سال کے بعد اولاد ہوئی، اتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے ڈالا۔ 82 سال کے بڑھاپے میں اولاد ہوئی، کہیں گودی میں لے کے ہم لو کر کے تھوڑا جھولا جھولاتے، تھوڑا لوری گاتے۔ جو ایک باپ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اولاد کو دیا اللہ نے لیکن جھولا جھلانے کا موقع نہیں دیا۔ اولاد دیا اللہ نے لیکن تھوڑا ہلو جھلو کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کہا کہ اپنی بیوی اور اس گود کے معصوم بچے کو بیاہ ہو گیا میدان میں جا کے چھوڑ دو مکہ کے اندر۔ کوئی آبادی نہیں، دور تک ریگستانی علاقہ، پتھریلی زمین۔ اللہ کا حکم ہوا، کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ نعمت تیرا حکم ہے تو تیرے حکم کے آگے ہماری یہ نعمت قربان۔ اپنی بیوی اور اپنے دوست کے بچے کو لے جا کے میدان میں ڈال اور ڈال کے چپ چاپ چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ابراہیم یا ابراہیم یا ابراہیم یا ابراہیم، مجھے اس ریگستان میں، اس جنگل میں اکیلے کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم رک جا، میں نے کون سی غلطی کیا تھا کہ مجھ کو لا کے یہاں میرے چھوٹے دوست کے بچوں کے ساتھ اس ریگستان میں تم چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم مڑ کے نہیں دیکھتے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ یا ابراہیم اے ابراہیم، کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ اللہ کی یہی مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم نے صرف سر ہلا دیا۔ سر ہلایا تو حضرت حاجرہ کو سکون آ گیا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں موت ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ اب جو تھوڑا کھانے کی چیز تھی، پینے کا مشکیزہ تھا، پیٹ پر دھو کے کتنا لے جا سکتے؟ جب وہ پینے کا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی گود میں یہ تڑپتے رہے پانی پینے کے لیے، پانی کہیں نصیب نہیں، ریگستانی علاقہ تھا، دور تک کہیں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں۔ حضرت حاجرہ ماں کا دل بے چین ہوئی کہ چھوٹے بچے کے لیے پانی ڈھونڈا جائے۔ پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا کی پہاڑی جو نیچے ہے اور مروہ کی پہاڑی اوپر ہے، صفا سے مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہے اور پھر خیال آتا اب پانی ڈھونڈتی ہے کہ کہیں پانی نظر آ جائے تو اپنے گود کے لال کے لیے ہم لوگ قطرہ پانی بھر کے لے آئے۔ پھر خیال آتا ہے کہ اکیلے چھوڑ کے آئے اپنے گود کے بچے کو، کہیں کوئی بھیڑیا نہ آ جائے اور اس کو اپنا لقمہ بنا۔ تو پھر مروہ سے دوڑ کے صفا پر آتی ہے، پھر بچے کی طرف دیکھتی ہے تو پھر صفا سے مروہ پر چڑھتی ہے، اور پھر بچے کی زندگی کا خیال آتا ہے تو پھر مروہ سے صفا پر آتی ہے۔ اس طرح 7 چکر لگا، صفا سے مروہ تک 7 بار دوڑ لگایا، اوپر چڑھی اور پھر نیچے اتری، پھر اوپر چڑھی پھر نیچے اتری۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حج میں حاجیوں پر یہ ضروری قرار دیا صفا سے مروہ پر صحیح کرنا۔ اور جس طرح حاجرہ دوڑ کے جاتی تھی ویسی تیز گام کرنا، تیز کرنا ضروری قرار دیا صفا سے مروہ۔ ہاتھ اوپر اٹھا کے چاروں طرف کر لیں، 7 بار چکر لگا چکی تھی۔ صحیح ہے، ایسے کر کے باپ نبی ہے حضرت ابراہیم، اور گود میں جو بیٹا ہے اسماعیل وہ بھی نبی ہونے والا ہے، اور اس کی پیٹھ سے جو نبی پیدا ہونے والا ہے وہ امام الانبیاء، آقا نامدار مکی و مدنی کاربار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیٹھ سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی لگی، بچے کی عادت سے پاؤں دھوتا ہے، پاؤں پھینکتا رہتا ہے، پاؤں پٹک رہے تھے، ایڑی کی ٹھوکر سے وہاں پر پانی ابلتا،
حضرت حاجرہ نے بالی کا دیکھ جلدی جلدی لیا اور اس کو چھیڑ دیا، کہا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ جو لوگ کہتے ہیں آگے زمزم، یہ وہی زمزم ہے جو حضرت حاجرہ نے کہا تھا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ عربی میں زم کہتے ہیں ٹھہر جانے، تو کہا کہ زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اور پھر وہاں پانی دیکھ کر یہ پرندے اترنے لگے۔ عرب کا قافلہ جاتا تھا تجارت کے لیے اس راستے سے، دیکھا کہ یہاں پر پرندے اتر رہے ہیں، ضرور پانی ہوگا، تو قافلے وہاں پر آئے، دیکھا پانی ہے، میٹھے پانی کا چشمہ ہے، قافلہ ٹھہر گیا، دھیرے دھیرے وہ شہر آباد ہوئے۔ المراد تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک المائی دو المائی، جب خواب میں اللہ نے کہا کہ محبوب چیز کی قربانی کرو، تو یہ سمجھ گئے کہ بڑھاپی کی اولاد اسماعیل جو میرا محبوب چہیتا بیٹا ہے، اس کو قربان کرنے کا اللہ کو دیجیے۔ آج اگر ہم آپ کہیں کہ بھائی 2 روپیہ دے دیجئے، مولوی صاحب کھائے کا دھندا اپنا ہے، اب بیٹا کی اگر مانگا جائے تب تو لوگ نہ جانے گولی مار دیں گے، بم مار دیں گے، کیا مار دیں گے، مولوی کو اڑا کر جو ان کے بس میں چلے گا وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، بیٹے کو لے کے گئے مینا میں، جا رہے ہیں تو سب سے پہلے شیطان نے حاجرہ کو بہکایا کہ دیکھ ابراہیم بیٹے کے گلے پر چھری چلانے جا رہا ہے۔ حاجرہ نے کہا کہ دور جا شیطان، ایسا کہیں ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گلے پر چھری چلائے؟ تو اب دیکھا کہ یہاں نہیں چلا، تو آیا حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، کہا کہ تمہارا باپ تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے اٹھا کے پتھر مارا، 3 جگہ بہکایا اس نے، وہ تینوں جگہ پر ایک نشانی بنا دی گئی ہے جس کو جمرہ کہا جاتا ہے، جس پر حاجی لوگ کنکری پھینکتے ہیں۔ ایک جمرے پر 7 کنکری، 3 جمرہ ہے تو 7 چیزیں 30 کنکری، مینا کی وادی میں ہی کنکری لوگ چن لیتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ چنا کے برابر لگ بھگ کنکری آپ چن کے 7 کنکری 7 کے 30 کنکری رکھ لیجیے اگر حج کے لیے گئے ہیں تو۔ اور وہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمرہ کے پاس پہنچ کر ٹکا کے 1 2 کی طرح مار دیے، 1 2 کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ یہ شہادت کی انگلی سے رکھیے اور یوں ایسے مار دیجیے، دور ہیں تو بھی مار دیجیے، پھینک دیجیے۔ اور وحشی لوگ، حبشی لوگ، جاہی لوگ جاتا ہے اور کہیں بڑا پتھر کیا بڑکا پتھر اٹھا کے اور مارتا ہے ٹکاتے کی لگے شیطان کے ناک، اور کچھ لوگ تو جوتا چپل پھینکنے لگتے ہیں۔ یہی واقعہ کل ہوا، کل بڑا دن یہی بات کہ وہاں 30 لاکھ کے لوگ کے قریب لوگ اس کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور جزائر کے لوگ زیادہ تھے، وہاں ہٹا کٹھا ہوتا ہے جزائری کا، اور بڑا مضبوط ہوتا ہے، ایک دفعہ ٹونی مار دے گا تو ہم آپ جیسے انڈیا کے آدمی 10 قدم آگے جا کے لوگ لائیے گا، فٹ بالر بن جائیے گا، چاہے کرکٹ کا بھی گیم ہو، ٹونی اس کی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو الجزائری بڑا تیزی میں گیا، اور جانے کے بعد سب کی کوشش ہوتی ہے کہ یوں مارا دھکا اپنا آگے بڑھا کہ ہم ٹکا کے مارے ہم بڑکا شیطان کو، مجید کا شیطان کو، سکا شیطان کو۔ اس ٹکانے کے چکر میں 1 2 کھیلنے کے چکر میں بھگدڑ مچی، اور اس میں کئی 100 500 600 لوگ، بلکہ 800 لوگ، بات کی بھی نیوز یہ ہے ٹی وی چینل والا کہ 800 لوگ کل شہید ہوئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ تو اب یہ ہو رہا تھا میرے سامنے کہ وہ جو لوگ شہید ہوئے کل مینا کے اندر، اور اس کے پہلے جو کران گرنے کی وجہ سے شہید ہوئے، ہم سارے لوگوں کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ شہید ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ کو دے دیں۔ تو بہرحال حج کرنے گئے تھے، بہت سارے لوگوں کا منشا ہوتا ہے اے چلو حاجی صاحب کو کہیں نہ ہو، کیونکہ ہم اتنا تو ہو ہی نہ زندگی بھر دعا کے لیے، تاریخ کے لیے، شراب کے لیے جائیے، آپ کی عمر میں حج کر لگے 70 چوہا کھا کے دلی سے بھی حج والی کہا کم سے کم لوگ حاجی کہیں نہ۔ بھائی میرے
इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ना और दिल से मानना, और दूसरी सबसे बड़ी बुनियाद नमाज है, और तीसरी बुनियाद रोजा है, चौथी बुनियाद ज़कात है, और पांचवी बुनियाद हज। नमाज सब पर फर्ज है, अमीर हो या गरीब हो। अब तो अमीर और गरीब की जमात भाई बढ़ जाती है। अमीर और गरीब का कब्रिस्तानों बढ़ जाता है। अमीरा कमा चाहता है गरीबा के कब्रिस्तान में अपने हाथ बना के जाके जाए। क्या है गरीबा तो क्यों नहीं कई मारना शुरू कर दे, तो सब मलकबा शुरू करूंगा और दुनिया हम समझ लें। ईद और से अमीरा सब गाता है अलग, अमीरा सब की नमाजों अलग, गरीबा सब की नमाजों अलग। अब तो ये हाल है। लेकिन चाहे अलग हो या साथ हो, ये नमाज अमीर पर भी वाजिब है, गरीब पर भी है, किसी से माफ नहीं। ऐसे ही रोजा फर्ज तो है, लेकिन अगर कोई बहुत बूढ़ा है, कोई बीमार है, तो उससे माफ भी हो जाता है, फिदिया अदा कर दे, लेकिन रोजा। ऐसे ही ज़कात, ये इस्लाम का तीसरा खंबा है, लेकिन सब पर जरूरी नहीं है। जो साहिब निसाब है, जो टका वाला है, टका का करवल गिन के रखने वाला, वही पर ज़कात है। बेचारा गरीबा पर ज़कात नहीं है, तो उसमें भी कंडीशन हो गया, उस पर है, उस पर नहीं। ऐसे ही हज के बारे में भी है कि साथ इतना हो करवल कि आपका रास्ते का उपाय भी हो जाए, और घर में जो बीवी बच्चों का छोड़ के आए उनका खाना खुराकी भी हो जाए, तब ये हज पर। तो हज का 5वें नंबर पर होगी कंडीशन, सब पर नहीं, नमाज सब पर। और सबसे पहले रोजे हज में नमाजी की पूछ होगी, तो 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, आपको कोई नमाजी साहब नहीं पढ़ता, जबकि सबसे अहम इबादत। अब जिंदगी में एक बार कोई हज करके चला आया तो सोचता है पूरी दुनिया हम लोग हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब। अरे भाई क्या बात है, आप कभी कहेंगे हाजी साहब हाजी साहब, आप भी कहिए हम तो नमाजी साहब नमाजी साहब नमाजी साहब। आप तो एक बार किया, जिंदगी नहीं आता, 5 टाइम डेली करते, तो नमाजी साहब क्या नहीं करते। ये सब दिखौआ नहीं चलेगा अल्लाह ताला के यहाँ, रियाकारी नहीं चलेगी अल्लाह ताला के यहाँ। अल्लाह दिल की कैफियत को देखता है, दिल की जज्बात को देखता है। आप अगर नमाज पढ़ने आए हैं तो अल्लाह आपके दिल के जज्बात को देखता है, दिल की कैफियत को देखता है कि आप किसी रोजगार में आने वाले नहीं, आप दुश्मनों से डरने वाले नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, और अल्लाह के आगे सब झुकाते हैं। अल्लाह आपको इसी चीज की बरकत अता फरमाएगा। 2 मिनट 2-3 मिनट बचा हुआ है। 3 मिनट बचा, 8 मिनट। अच्छा भाई बचा। तो भाई मुझे आप ये कर रहे थे, उसी पर दुनिया की गाड़ी चलती है, तुम कहोगे पूरा दिल्ली वाला टाइम है। तो अब हम ये कर रहे थे मेरे भाई, गाँव वाला टाइम। एक मिसाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। साहबे कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल मा हाज़िही रज़ाती या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी क्या है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। फमा लना या रसूलल्लाह, साहबा ने कहा तो हमारे लिए क्या है अल्लाह के रसूल। कहा बिकुल शअरतिन हसना, हर बात के वजह से भी। आज तुम्हारी ये यूं समझो कि तुम्हारी औलाद के बदले में है। अगर इस्माइल ज़बह हो जाते तो आज सारी दुनिया को होता कि साहब आपने एक बेटे को जिंदगी ज़बह कर दिया। हज़रत इस्माइल ने कुर्बानी किया, छुरी चलाया, अल्लाह ने जुम्बा भेज दिया वहाँ पे, छुरी नहीं चली, तो गोया कि ये सुन्नत हज़रत इब्राहीम की। और आपको कुर्बानी कर रहे हैं, गोया कि अपने उसकी जगह पर अपने बेटे की जगह पर आप कुर्बानी करें। अब मेरे भाई एक चीज बता दिया, पैसे वाले लोग हैं, सोचते हैं जरूर हम करेंगे, अल्लाह भाइयों का मालूम सब साथ में, बाप के नाम से मौलाना साहब कुर्बानी कर दे, होगी कुर्बानी। अरे भाई बाप अगर साहिब निसाब है तो उसका भी वाजिब, बेटा साहिब निसाब है उसका भी वाजिब, बीवी साहिब निसाब है उसको भी वाजिब। ऐसा थोड़े है कि बाप खा लेगा तो आपका पेट भर जाएगा, आप भी खाइएगा तब भरेगा पेट। आदमी का तस्वीर आप भी अगर साहिब निसाब है तो आपका भी कुर्बानी वाजिब है। जो लोग लेते के बाद भी कुर्बानी नहीं करते हैं वो गया अपनी